अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो शायद वॉर ऑन टेरर है, लेकिन उतना ही बड़ा मसला एनर्जी का है और शॉर्टेज का है, और इसमें हम बहुत प्रोग्राम्स पहले भी कर चुके हैं। हमारा आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेसिफिक है, बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं, हर वक्त बात होती है सीएनजी का ये, सीएनजी का वो। क्या सीएनजी बंद करने से कोई फ़र्क पड़ता है? कि जब सीएनजी वालों से बात करें तो वो कहते हैं जी 8-9% टोटल प्रोडक्शन है। लेकिन आज एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है अखबार में, न्यूज़ में, डॉक्टर इशफाक हसन साहब का, और उससे बड़ा स्पेसिफिक कैटेगोरिकली उसमें बातें की हैं कि कितना इसका इम्पैक्ट हुआ है। अगर उनके मैं आर्टिकल सिर्फ दो चीज़ें बताऊँ, फिर हम उस पर डिबेट भी करेंगे कि 2005 से लेकर 2012 तक कोई 15.9 ऑलमोस्ट 16 अरब यूनिट जो से हैं वो नेचुरल गैस, जो गैस के हैं, जो उसमें जाने चाहिए थे, उनका जो वो चले गए इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, जो गैस के थ्रू पावर जनरेशन में जाने चाहिए थे, और उसका जो इम्पैक्ट है वो 150 से 170 अरब रुपए का जो हम भुगत रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बाद में टैरिफ इंक्रीज़ भी हुआ, 100% से ज़्यादा जो हमारा बिजली का बिल बढ़ा, उसका डायरेक्ट इससे ताल्लुक़ है। तो ये सिर्फ 9% की बात नहीं है, बात यह है कि इतने सालों में जो गैस यहाँ से निकाल के वहाँ ज़ाया की गई। और छोटा सा उसकी एग्जाम्पल वो ये देते हैं कि 24.4 बिलियन यूनिट्स थे ट्रांसपोर्ट के 2005 में, गैस के जो इस्तेमाल होते थे ट्रांसपोर्ट में, अब वो 118 बिलियन पे चले गए हैं, अरब के ऊपर। तो ये तो देखने में ये चीज़ हो रही है, तो ये एक बड़ा ही स्पेसिफिक, एक बहुत बड़ा होल है जिसको पुर करना ज़रूरी है। हमने आज एक एक्सरसाइज ये भी की 2-3 शहरों में कि सिर्फ 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के मालिकान से बात की जो सीएनजी स्टेशंस पे थे कि आप सीएनजी क्यों डलवा रहे हैं। बिकॉज हमेशा बात होती जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होनी चाहिए, नीचे में होनी चाहिए, उनके क्या बातें हैं वो ज़रा आप सुन लें, तो फिर मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ कराऊंगा। बिकॉज इसके तमाम जो रेलिवेंट लोग हैं, मैं वैसे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर इशफाक हसन साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, 11 साल एडवाइज़र भी रहे हैं, अब डीन है नस्ट के। हमें ज्वाइन किया है गयास पराचा साहब ने, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन, और हमें ज्वाइन करेंगे जल्दी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो मुस्लिम लीग की सेंट्रल जो इकनॉमिक कमेटी है, और एनर्जी के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, और उनके भी अब बयान कुछ बदल रहे हैं। पहले वो पाइपलाइन के हक़ में थे, अब वो कहते हैं बड़े नुकसानात हो जाएंगे, वो बात भी होगी। लेकिन पहले आप ज़रा आवाम के उन लोगों की बातें सुन लें जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी गाड़ियों में, और उसके बाद हम आज ये कोशिश करेंगे इस बात का फ़ैसला करने की कि क्या सीएनजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो किस तरह होनी चाहिए, और क्या इसका इम्पैक्ट है हमारी बिजली के क्राइसिस में। ज़रा ये व्यू सुन लेते हैं। सीएनजी लगवाने की ज़रूरत है कि पेट्रोल से बेहतर माइलेज आ जाए। लग चुके हैं, अब जब सबके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, व्हाई डोंट देन अवेल इट। जहाँ पेट्रोल 1000 कम डलवाते हैं वहाँ 600 की सीएनजी फुल हो जाती है। ये ज़रूरी तो नहीं है जो 1000 सीसी से ऊपर रखता है वो बंदा अमीर आदमी है। तो अगर फ्यूल 1000 का है तो ये 500 की लग रही है। फिर ईरान से जो गैस पाइपलाइन है उसका ये मतलब उसको फाइनल करेंगे, ये नहीं कि आपने मफाद के लिए अब सऊदी अरब की तरफ से देखें जी हम तेल देंगे आप गैस बंद कर दें। थैंक्स गॉड जी के वी हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स टेन्योर, जमहूरियत कामयाब होगी। व्हाट जमहूरियत, जमहूरियत ने हमें क्या देना है। 40 लाख की गाड़ी 70-80 लाख की गाड़ी इस्तेमाल करता है, ये पेट्रोल इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये वही लोग हैं जो गाड़ी बैंक से लीज पे निकलवाते हैं, तो उनके पास फिर पैसे इतने होते नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम गाड़ी सीएनजी पे ही चलाएं। सीएनजी जो है वो कम कंजम्पशन भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सकत रखते हैं तो फिर पेट्रोल ही यूज़ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सकत रखते हैं तो फिर पेट्रोल इस्तेमाल करें। ये नटशेल है ये कमेंट। क्योंकि सस्ती मिल रही है उड़ाओ, क्योंकि महंगी आपके 4 पैसे बचते हैं, जो उसका मर्जी नुकसान हो उड़ाओ। क्या ये साइकी है जिसने ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्री तबाह की। तो पहले हमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ज्वाइन कर दिया, वेलकम मिफ्ता। अब डॉक्टर इशफाक से बात शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, आपने जो नक्शा खींचा है बड़ा आई ओपनिंग है। आपने बताया कि 2005 में 43.5 अरब बिलियन यूनिट्स, 43.5 अरब यूनिट इस्तेमाल हो रहे थे पावर जनरेशन में, जो अब सिर्फ 27.6 बिलियन, इधर ये ड्रॉप हुआ है, उधर 24 बिलियन यूनिट से वो चला गया 118 बिलियन। तो फिर इलाज क्या है? वैसे मिफ्ता साहब से पूछेंगे, ये इनका भी इनका दिल में है कि 1000 सीसी से नीचे वालों को देते रहें, वो भी 9 लाख की गाड़ी हो गई है वैसे। देखें, इसमें जो जिसका जिक्र कर रहे हैं आप आर्टिकल का, ये बहुत थॉरो रिसर्च के बाद है, इसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री वो चीज़ें हैं, और जो भी टेबल्स यहाँ मौजूद हैं, नंबर्स हैं,
یہ سب کے سب گورنمنٹ کے آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ میرے نہیں ہیں کوئی جنریٹ کیے ہوئے۔ اگر میں سمپل یہ بتا دوں کہ یہ آج ہم جو کرائسس ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہوا کیسے؟ 2007-2008 میں ہم سب کو پتا کہ آئل کے پرائسز آسمان کو پہنچ گئی تھی، اور اس وقت جو بھی ہمارا ایکسچینج ریٹ تھا 62 روپے تھا، تو اس وقت فرنس آئل جب پاکستان میں امپورٹ ہوتا تھا، جو فیول ہے جس سے ہم بجلی بناتے ہیں، وہ 21,259 روپیہ پر ٹن تھا۔ آج وہ بڑھ کر 75,000 روپیہ پر ٹن ہو گیا ہے، یعنی کہ جو ایک یونٹ بجلی پروڈیوس کرنے میں ہمیں اس وقت 4 روپیہ 57 پیسے آتے تھے کاسٹ، وہ آج 16 روپے سے زیادہ آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے پاس آن نہیں کیا، یہ اتنا 3 سے 4 گنا جو بجلی کی قیمت بڑھی ہے وہ پاس آن نہیں کیا ہے، تو somebody has to foot the bill۔ اس میں سرکولر ڈیٹ کی شکل میں یہ بنتا رہا۔ اس میں صرف انٹرنیشنل پرائس کا رول نہیں ہے، ہم ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن کو بھول جاتے ہیں جس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے۔ جب ایکسچینج ریٹ 62 سے 100 پہ پہنچا ہے تھینکس ٹو شوکت ترین صاحب، تو یہ ہر چیز اس سے جتنی جو بھی چیز شوکت امپورٹ ترین نے کیا کیا اس میں؟ اگر آپ کی اکانومی گئی نیچے تو ہو گیا۔ شوکت ترین صاحب بھی نے کہا تھا نا کہ یہ آرٹیفیشل طریقے سے ایکسچینج ریٹ کو روک کر رکھا ہوا ہے، انہوں نے رسی کھولی آ کے، وہ رسی ایسی کھولی کہ پھر وہ اس کو باندھنا بھول گئے۔ مفتاح صاحب سن لیں، شوکت ترین صاحب آپ کی پلاننگ کے بڑے سینٹرل ہیں آپ کی ٹیم میں، اس پہ بات ہوگی میں ذرا۔ اپنے اسٹوڈنٹ کو جیسے میں نے کہا کہ پڑھاتا ہوں، آج اپنے اسٹوڈنٹ کے ہمارے کسی بھی اسٹوڈنٹ آف اکنامکس سے پوچھیں واٹ از شوکت ترین فینومینا، وہ آپ سے کہے گا ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن۔ وہ آپ نے پڑھایا ہے؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل۔ تو آئی پروڈیوس اے جنریشن آف اکانومسٹ۔ تو ایک یہ تھا، اس کے علاوہ جو ہے جو کاسٹ بڑھا جس سے پھر یہ ہمارے جو جنریشن لاس ہیں، ٹرانسمیشن لاس ہیں، چوری ہے، اس کو ملا لیں، اور پھر یہ سرکولر ڈیٹ بنا جس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ہمارے ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن کا ہی ہے۔ اس کے بعد جو اہم ہے جس پہ آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ شفٹنگ آف گیس تھا فرام پاور سیکٹر سے ٹرانسپورٹ کی طرف میں۔ جیسا آپ نے بتایا کہ 504 بلین کیوبک فٹ گیس جو تھا وہ جا رہا تھا پاور جنریشن میں، جو اس وقت 43.5% ٹوٹل کنزمپشن گیس کا تھا جو پاور سیکٹر کی طرف جا رہا تھا، وہ آج گر کر 2012 میں وہ 358۔ تو جو ہم 4 سے 5.5 روپے کا ہمیں یونٹ پروڈکشن کاسٹ تھی، وہ 16 پہ آ گئی، اور یہ جو 150 سے 175 ارب وہ اس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ڈفرنس کیسے ٹھک گیا؟ ایگزیکٹلی، اس لیے کہ جو گیس سے بجلی بھی کم ہوئی، کاسٹ بھی کہاں چلے گی؟ گیس سے جب بجلی بناتے ہیں تو 5 سے 6 روپے فی یونٹ لگتا ہے کاسٹ اس کا، اور جب آپ فرنس آئل سے بلائیں گے 16 سے 17، ڈپینڈ کہ کون ایفیشینٹ پلانٹ ہے انیفیشینٹ پلانٹ ہے۔ تو یہ 16 بلین یونٹ جو ہے کم پروڈیوس ہو رہا ہے آج بجلی گیس کی وجہ سے، ملٹی پلائڈ بائی یہ بڑا سمپل کیلکولیشن۔ اگر آج ہم بند کر دیں سی این جی تو آپ کے حساب سے 17.5 بلین یونٹ جو سا ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، یہ پاور جنریشن کے لیے ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ دیکھیں یہ ایسے میجرز ہیں، 3,000 لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا جن کے سی این جی اسٹیشنز ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ خرید لیں ان سے، یہ بھی میں نے لکھا خرید لیں، ہاں آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، 3,500 ہے نا۔ جب شروع میں لگے تھے، مجھے اس وقت میں منسٹری میں تھا تو مجھے معلوم تھا کہ جو بینک سے لون لیتے تھے اتنی تقریباً کروڑ روپے میں لگتا تھا، اب 2 کروڑ کا لگ رہا ہوگا۔ اب تک انہوں نے بہت اس سے کما چکے ہوں گے، forget about that کمانا۔ اگر 2 کروڑ بھی دے دیں تب بھی آپ کا 100 بلین لگ گیا، پھر بھی نہیں، آپ کو 70 بلین لگیں گے، تب بھی آپ کا 100 بلین بچ گیا۔ جو 150 سے 175 بلین ایڈیشنل آپ پے کر رہے ہیں سبسڈی کی شکل میں، یہ ایک دم بچ جائے گا آپ۔ چلے یہ ریاض پراجا صاحب کو لیتے ہیں، چیئرمین جو سی این۔ پراجا صاحب آپ نے باتیں سنی، آپ کہتے ہیں جی 7-8%، 9% جو سا ہے گیس جا رہی ہے، کون سی قیامت آ گئی؟ اب آپ کے سامنے یہ فگرز ہیں جس پہ نظر آتا ہے کہ جب یہ سارا ٹرانسپورٹ میں جلی تو یہ 170-75 ارب روپیہ ٹھک گیا پاکستان کو، بجلی اس کے علاوہ گئی، اور یہ بالکل ہوا میں جل رہی ہے۔ لوگوں کی آپ باتیں سن رہے ہیں، انہوں نے کسی ایک آدمی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ بہتر فیول ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، سب نے ایک ہی بات ہے سستا ہے جی کیوں نہ ڈالیں، اور گاڑی ہے تو ٹھیک ہے سستا مل رہا ہے، مطلب کہ ایک موج میلہ لاٹری نکلی ہوئی ہے سب کی۔ اب یہ نا پرپوزل دیا کہ اگر گورنمنٹ آپ سے خرید بھی لیتی ہے تو پھر آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں یہ جو آپ 500 بلین یونٹ کھا گئے ہیں، گاڑیوں میں جلا دیا ہے اور گھروں میں اندھیرے ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
دیکھیں مالک صاحب، یہ آج دوسرا پروگرام ہے آپ کا، اور آپ کی مہربانی کہ آپ مسلسل موقف دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اس کا جواب جو ہے بہت اچھے طریقے سے دینا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ 11 سال سے یہی چیز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ماسٹرز کی ہے. ہر ایک کی اکنامکس کے فیکٹرز مین ایک ہی ہوتے ہیں، سوچ اس کی ہر ایک کی علیحدہ ہے. پہلی تو بات یہ کہ ان کو ابھی تک جو 11 سال میں ہوا ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ CNG سیکٹر جو ہے وہ بہت میجر گیس استعمال کرتا ہے. ابھی نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نئے منسٹر آئیں گے ضروری طور پہ وہ CNG سیکٹر کے ساتھ ملیں گے. ہم نے ان کے لیے کچھ پروپوزلز راجہ صاحب یہ فگر تو آپ کے سامنے ہے نا، یہ فگر تو آپ کے سامنے جی یہ غلط فگر ہے. جی میں مجھے نہیں پتا ہے، سرکاری فگر کوٹ کر رہے ہیں. جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپریل 2013 کی سرکاری اعداد کاغذ میں نہیں، یہ گیس کمپنی کو کہیں کہ جی جو بل ڈیٹا ہے جس کو آپ نے جو گیس بیچی ہے اس تمام کی آپ فگر لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ تو صرف 129 MMCF گیس استعمال کر رہے ہیں پنجاب میں. اب اگر یہ ساری کی ساری گیس یہ لے لیتے ہیں، پاور سیکٹر کو دے دیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہے کہ 4 پاور پلانٹس ہیں جس میں سے اس وقت 3 کو بجلی مل رہی ہے اور 1 کو نادہندہ ہے جس کی وجہ سے بجلی نہیں مل رہی. تو ان کو نئے پاور پلانٹ لگانے ہوں گے جن کو بجلی دینی ہوگی. تو نئے پاور پلانٹ جس طرح مسلم لیگ کا منصوبہ آج بھی اخبار میں آیا ہوا ہے، ہم اتنے دنوں سے سن رہے ہیں کہ وہ سستی بجلی گیس پہ پریفر نہیں کر رہے، وہ کوئلے پہ اور باقی چیزوں پہ کر رہے ہیں. اچھا اب اگر یہ بجلی بنانے کے لیے گیس لے بھی لیتے ہیں تو ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ چھوڑ دیں کہ کاروبار کیا ہے، 40 لاکھ گاڑیاں جو ہیں ان کا کیا ہوگا. اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کے کہیں پہ بھی ہم نے پچھلے 1 سال میں نہیں سنا کہ وہ کسی چیز کو بند کر رہے ہیں، اور نہ ابھی تک جب سے انہوں نے الیکشن جیتے ہیں ایسی کوئی چیز آئی ہے کہ بند کر رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نیا کام کس طرح. وہ کاروبار بند کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے ایک ضیاء بند کرنے کی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کو تھوڑا سا جی پلیز میں تھوڑا سا فیکٹ. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو جو ان کی ضروری بات ہے. جی جی فرمائیں. جی بولے راجہ صاحب. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر پیٹرول کی آپ امپورٹ کو دیکھ لیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی امپورٹ کرنے کے لیے جو زر مبادلہ چاہیے، یہ بات سب لوگ ہنس کے ٹال دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ دیتے ہیں کہ بجلی. ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بجلی بنانے کے لیے گیس کا استعمال کم ہوا ہے، لیکن گڑبڑ یہ نہیں ہوئی. گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ جو انڈیویجول لوگ تھے انہوں نے کیپٹیو پاور میں جنریٹرز، گھریلو صارفین نے، CNG نے، انڈسٹری نے گیس جنریٹر کا استعمال بڑھا دیا اور وہ ساری گیس جو ہے ادھر چلی گئی. تو انفیشینٹ طریقے سے بجلی کا استعمال ہو گیا. اگر جو گیس سے بجلی انڈیویجول لوگ بنائی جا رہی ہے وہ بجلی گیس واپس لی جائے تو پاور سیکٹر کو 4. ہم ایک چیپر فیول سے ہٹ کے ایک 3 سے 4 گنا ایکسپینسو فیول کے طرف چل گئے. لیکن وہ تو اسٹیٹسٹکس ہی نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اسٹیٹسٹکس ہائیڈرو کاربن جو انسٹیٹیوٹ ہے جو سب ڈیٹا ہمیں سب کو سارے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیٹا دیتے ہیں، اس سے پالیسی بنتی ہے. مفتی صاحب بھی انہی کا ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں، ہم سب وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ امپورٹ آف آئل بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے بڑھے گا، لیکن اس سے اگر بجلی جائے گی تو کاروبار بھی تو چلے گا نا. جو ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ان کو اگر بجلی ملے گی ان کا کاروبار چلے گا، ایکسپورٹ بڑھے گا، تو یو ول ارن ڈالر ٹو بائی دیز امپورٹ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، آپ نے بڑی پالیسیز بنائی ہیں، بیٹھے رہے ہیں آپ PMLN کے اندر، بڑے کام کرتے رہے، کاروباری آدمی بھی ہیں. سو آئی ایم شیور کہ آپ کو نظر دونوں لائنس پہ ہے، ایز فرام دا بزنس اینڈ آلسو اینڈ فرام دا ٹیکنیکل سائڈ آلسو. یہ جو ڈاکٹر صاحب کے سٹیٹس تھے کہ اتنے بلین یونٹ جو ہیں اس میں کھپ گئے، اتنے بلین، اور ہم نے جو آپ کے آنے سے پہلے ہم نے ایک پیس چلایا لوگوں کا، اس میں صاف کہا کہ ہمیں تو مل رہی ہے، ٹھیک ہے سستی مل رہی ہے، اور ایک کنسنسس نکل رہا تھا. کوئی فیول کلیننس کی بات نہیں تھی، کوئی انوائرمنٹ فرینڈلینس کی بات نہیں تھی، صرف سستا مل رہا ہے اور وہ آپ اس کو جلائی جا رہے ہیں. کیا آپ لوگوں نے سوچا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ 1000 cc سے نیچے گاڑیوں کو ملنا چاہیے، اس سے اوپر نہیں ملنا چاہیے. اگر ملنا چاہیے تو کیوں ملنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک ایسے جنرل بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب کی بات ایک دم درست ہے کہ جو پاور سیکٹر میں گیس لگ رہی ہے وہ بدستور کم ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ساؤتھ ایشیا میں گیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے پاور سیکٹر، پاور جنریشن کرنے میں. ہمارے ملک میں کم ہوئی ہے. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ فگرز آئی تھنک یہ فگر بالکل ٹھیک ہے، بیکاز پراجا صاحب نہیں مانتے. گیس کم پاور سیکٹر کو اب کم دی جا رہی ہے پہلے. اور ہمارا فیول مکس بہت برا ہو گیا، ہمارا فیول مکس خراب ہو گیا ہے. مطلب وی آر پروڈیوسنگ اے لاٹ مور وتھ تھرمل آئل ود فرنس آئل. ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے. دیکھیں اب اگر آپ CNG والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ CNG بند کرتے ہیں تو بولتے ہیں فرٹیلائزر بند کر دو.
فرٹیلائزر کیوں بند کرو, وہ تو امپورٹ کر لو, پیٹرولیم امپورٹ نہ کرو, فرٹیلائزر امپورٹ کر لو. آپ فرٹیلائزر سے پوچھیں گے, بولیں گے کیپٹیو پاور کو کیوں دے رہے ہو ٹیکسٹائل والوں نہیں, لیکن فرق ایک ہے مستر جی, آپ فرٹیلائزر کا تو آپ فرٹیلائزر بنا کے اس کو دے رہی ہیں فارمر کو, چلیں اس سے وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ امپورٹ, وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ بھی آپ کریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک فیول گاڑی میں جب جلاتے ہیں آپ صرف سستا فیول اتنا پریشر فیول ضائع کرتے ہیں, اس کا مجھے آلٹرنیٹو ہے نا, میں اس کے پاس اس کو کیوں جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ میں اس کے آ رہا ہوں. کیپٹیو پاور سے پوچھو گے تو بولیں گے گھروں میں کیوں دیتے ہو آپ ہوم ہیٹنگ کے لیے, وہاں پہ سولر تھرمل ہیٹر لگاؤ. گھر والے بولیں گے لوگ گیس کا جنریٹر لگائیں. تو پرابلم اس کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ پائی ہے, ہم نے اس پائی کو انکریز نہیں کیا ہے, اور ہم اب اس پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ مجھے یہ شیئر مل جائے, مجھے یہ شیئر مل جائے. سیکنڈ پرابلم جو ہے کہ یہ پرائس غلط ہے, ٹھیک ہے, دس از آل اے پرائسنگ پرابلم. اگر آپ ایک مرتبہ پرائس ریسورس کی صحیح کر دیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے جس سب سے زیادہ جس کو بہتر بینیفٹ لے سکتا ہوگا وہ پہلے خریدے گا, اس کے بعد خریدے گا. ہم نے اس چیز کو آرٹیفیشلی اس کو ایسا پرائس کر دیا. تو اب آپ ٹھیک کریں گے, حکومت آپ لوگوں کی ہے, اب حکومت ہماری ہے, ذمہ داری ہے. یہاں پر میں ضرور سر میں پوچھ لوں, ایک سوال لے لوں کہ کیا آپ لوگ اب اس پرائس کو ریشنلائز کر رہے ہیں اس کو پرائس کو؟ آئی تھنک کہ پرائس کو ریشنلائز کرنا ناگزیر ہے, ورنہ تو یہ کبھی بھی آپ اس کا کوئی سرا نہیں ملے گا آپ کو. اس کو آپ قابو نہیں کر سکیں گے پرابلم کو انلیس آپ اس کی پرائس کو ریشنلائز نہ کریں. کیا ہونی ریشنلائز پرائس کیا ہے؟ پیٹرول کے برابر ڈاکٹر صاحب نے تو کہا پیٹرول سے مہنگا کریں. فرٹیلائزر کو فار انسٹنس 90 روپے کی گیس مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب انٹرنیشنلی جو آپ, اور آج آپ جو بات بھی کر رہے تھے کہ سم ہاؤ آئی ایم اپوزنگ ایران گیس پائپ لائن, آئی ایم ناٹ. وہ میری فون پہ ان سے بات ہوئی تھی سیف الرحمان صاحب سے, میں اتنی کوئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جلدی لگا لیں گے. سو آئی واز کوشننگ کہ نہیں, دیر آر مینی ایشوز دیٹ وی مسٹ کنسیڈر, کیونکہ وہ کتنی مہنگی گیس ہے. لیکن سو دی تھنگ از کہ اگر ہم, لیکن دی تھنگ از کہ اگر دنیا بھر میں یہ $15-16 کی امپورٹڈ ہم کو یہاں پہ پڑ رہی ہے, اور ہم $5 کی پیٹرول پمپ پہ یا گھروں کے پہنچا کے دے رہے ہیں, تو ہم نے obviously پرائز عجیب سی کر رکھی ہے. اب اگر آپ امپورٹ کریں گے $16 کی آپ کی لوکل پرائس ہے, آپ ویٹڈ ایوریج کریں گے تو 8-9 پرائس ہو جائے. کیا ہونی چاہیے پرائس؟ آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرائس ہونی چاہیے, بٹ سم ہاؤ کنسیپچولی پیٹرول سے زیادہ برابر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں پیٹرول سے اگر 80% بھی ہوگی تو سی این جی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ ہونی چاہیے. نہیں, اگر یوسیج کم ہو جاتا ہے کیونکہ سی این جی جو ہے وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے سی این جی کا یوٹیلائزیشن. بٹ آئی ڈونٹ ریلی تھنک کہ وہ پیٹرول کے اس کو وہ سوچنا چاہیے, لیکن مطلب یہ سوچنا بھی چاہیے, لیکن آئی تھنک کہ تھوڑی سی پرائس ریشنلائزیشن ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ. اٹ از ناٹ کہ جسٹ ٹو ٹارگیٹ دا سی این جی تھنگ. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اکوپمنٹ خریدنا ان کا 2 کروڑ روپے کا, یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے, لیکن ان کی 15-10 کروڑ روپے کی پلاٹس ہوتے ہیں, جو لینڈ ہوتا ہے اس کو پیٹرول پمپ بنا دیں. لیکن اتنے پیٹرول پمپ کو کیا کریں گے آپ؟ کنورٹ کر دیں. کوئی نہ کوئی حکومت کو پالیسی نکالنی پڑے گی. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کیا ہوگا پھر؟ میں سی این جی کے خلاف نہیں ہوں. اتنے لوگوں کی روزی لگی ہے. یہ چاہ رہے ہیں, اب یہ چاہ رہے ہیں, دیکھا کہ انہوں نے اپنا کتنا ارن کر لیا, اس سے ریٹرن. یہ تو گولڈ مائن ہے. دیکھیں بزنس لگاتے ہی لوگ ارن کرنے کے لیے, ہم وہ چاہتے ہیں. میں 2 سوال کرتا ہوں, میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں, 2 سوال کرتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب میں 2 سوال کرتا ہوں. میں ظاہر ہے میں سی این جی کے خلاف نہیں ہوں, میں کیوں کسی کا رسک کے خلاف ہوں, اللہ سب کو دے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ دوسری انڈسٹری جو سی ہے اس میں 1 کروڑ 45 لاکھ ڈائریکٹلی امپلائڈ لوگ ہیں, اور انڈائریکٹلی ملائیں تو 5 کروڑ کا امپلائمنٹ بن جاتا ہے. اس سیکٹر کے ساتھ 25,000 سے 30,000 لوگ امپلائڈ ہیں, جو اس کے علاوہ اس کا یہ اتنا افیکٹ باقی سیکٹرز پہ ہو رہا ہے. تو کیا ان 3,000 پیٹرول پمپ اسٹیشنز کے لیے کیا پورے ملک کا انرجی کرائسس بڑھتا رہے؟ دیکھیں وہ جب بھٹو یہ ہارڈ ڈیسیژن ہے, بالکل ہارڈ. بھٹو صاحب کے زمانے میں جب نیشنلائزیشن ہوئی اس کے بعد کتنے اس کے برے نتائج تھے بہت عرصے تک انویسٹمنٹ لانے میں. آپ اچانک ایک دن لیجسلیٹو فیاٹ کے تھرو بول دیں گے کل سے سی این جی اسٹیشن نہیں ہو, اور جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کے رکھی ہے ان کے ساتھ تو زیادتی ہو جائے گی نا. مطلب اور وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کہ آپ فرٹیلائزر کو کاٹ دیں, آپ اس کو کاٹ دیں, آپ گھر کے اندر آپ بجلی جلا رہے ہیں, گھروں کے اندر مطلب ہیٹنگ کے لیے آپ گیس جلا رہے ہیں, چولہے جلا رہے ہیں, گرم پانی کر رہے ہیں آپ. مطلب as a government I think we have to look at all the stakeholders. لیکن گھر میں اس کو چولہا جلانے کے لیے آلٹرنیٹ تو نہیں ہے نا, یہاں تو ڈیزل بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, یہاں تو آلٹرنیٹ ہے لوگوں کے پاس obviously ہے, اور وہ صرف سستے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جو مالک صاحب جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اگر ہم اس کی پرائس کو ریشنلائزیشن کر دیں گے, پرائس از دا فنڈامنٹل سگنل جس سے کہ ریسورس الوکیٹ ہونا چاہیے, اور اگر ہم ایک مرتبہ پرائس کو ٹھیک کر دیں گے تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور اگر پرائس ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ, آپ سی این جی بند کر دیں آج تو کل فرٹیلائزر زیادہ لے جائے گا, فرٹیلائزر بند کر دیں گے تو گھر میں جب تک کہ پرائس ٹھیک نہیں ہو جب تک یہ کام صحیح نہیں ہوگا. میں نے بریک پہ جانا ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس گیس ایک لمیٹڈ ریسورسز ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لمیٹڈ ریسورسز کا سب سے بیسٹ یوز کہاں پر ہوگا, کہاں سے اس کا اکنامکس آف گیس دیکھنا پڑے گا نا, ٹھیک ہے, کہ جلا کے ختم کر دیں یا سے اس انڈسٹری کو چلائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کس لیے رکھا جاتا ہے, کسی چیز کے کنزمپشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ یوز سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی, ٹھیک ہے, آپ اس میں لگائیں اس طریقے سے. آج جتنے بھی آپ کے لوگ جو تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ سستا ہے, اگر آپ اس کے مہنگا نہ کریں برابر بھی لے آئیں
مجھے بھی یہاں بریک لینا ہے اور بریک کے بعد آگے ہم پیچا صاحب سے بھی کہیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ جتنے پرپوزلس ہیں, اور یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے, مفتاح صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس جو ڈیٹا ڈاکٹر اشفاق حسن نے یوز کیا وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہے, وہ ایبسولوٹلی صحیح ہے. تو پراچا صاحب یہ سوچ کے بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ صحیح ہے, اس کے آگے بات چلائیں گے دلیل کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. غیاث پراچا صاحب سے بات کرتے ہیں. پراچا صاحب دو چیزیں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, وہ تو دو مہمان بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا بالکل انرجی ایئر بک ہے اور یہ اسٹیٹسٹکس بالکل ٹھیک ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر حکومت بڑھاتی ہے سی این جی کی قیمت, اس پہ آپ کو اعتراض ہے, اور اگر ہے تو کیا اعتراض ہے اگر پیٹرول کے برابر لے آتی ہے؟ مالک صاحب اسٹیٹسٹک سے مجھے اعتراض نہیں ہے, میں نے صرف اپنی سی این جی کی یوزیج کا بتایا ہے. وہ فرق پڑا ہے لیکن وہ فرق کیپٹیو پاور میں گیا. اب اصل بات پہ آ جاتے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی انتظار کر رہے تھے, یہ پچھلے 10 سال سے جو مس مینجمنٹ ہو رہی تھی, جس طرح آج وزیر پاور کا بھی آیا ہے کہ جی مس مینجمنٹ ہے, ہم نے ایک اپنے لیے پلان بنایا جو ہم نئی آنے والی گورنمنٹ کو دیں گے. اور میں یقین کرتا ہوں کہ انصاف کا جب تقاضا ہوگا اور لوگ سکون سے بات سنیں گے اور قابل ٹیم جب بات سنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ, میں بڑی بات نہیں کرتا, یہ انڈسٹری اور یہ سی این جی سیکٹر اگلے 6 مہینوں میں 7 دن چلیں گے, ہر صورت میں چلیں گے, اسی ذخائر میں چلیں گے. کیسے؟ تھوڑا سا ہم آپ کو اپنا پلان بتا دیں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیرف جو ہے ریشنلائز ہونا چاہیے, ہمارا اس سے اختلاف نہیں ہے. ہم نے پروپوزل بنائی ہے کہ تمام ٹیرف, تمام سیکٹرز کے ٹیرف, ہمارے نہیں, تمام سیکٹر کے ٹیرف ان کے متبادل فیول سے ریشنلائز کریں. اس سے تقریباً 29 ارب روپیہ ماہانہ جمع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فلیئر گیس ہے جو 199 MMCF ہے جو ضائع ہو رہی ہے, جو سی این جی سیکٹر کے علاوہ کوئی نہیں استعمال کر سکتا. یہ صرف پالیسی کا ایشو ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے, ورنہ وہ ضائع ہو رہی ہے, اس کو سسٹم میں لایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے ایل این جی کرپشن کی بنیاد پہ پچھلے 4 سال سے صرف باتیں ہو رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو اوپن کرنا چاہیے, ہر سیکٹر جو ہے اس میں کام کرے گا, یہ ملک کی ضرورت ہے, یہ آئے گا. چوتھی جو سب سے اہم بات ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پرانی مینجمنٹ ہے جو ان ایفیشینٹ طریقے سے ساری کاغذوں پہ کام کر رہے ہیں, جس کی طرف وجہ سے آج بزنس کمیونٹی کو نقصان ہوا ہے, اس کی جگہ قابل لوگ آنے چاہیے اور ان کی سیاسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایک چیز بتائیے پراچا صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیمت فروخت سی این جی کی پیٹرول کے برابر ہو تو آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, سی این جی ایسوسی ایشن کو, آپ اونر کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پیٹرول سے آپ کو اعتراض کیا ہے مجھے بتائیں. اگر مجھے جواب دیجئے, اگر گورنمنٹ بڑھاتی ہے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ابھی جو یہی فرق پڑے گا, جو 10-10 کلومیٹر کے کیو لگے ہوتے ہیں وہ 3 کلومیٹر پہ رہ جائیں گے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تو بک رہی ہے, آپ کا تو مارجن آپ کو آ رہا ہے. نہیں, آپ کی ہمارے مارجن کی بات نہیں ہے, عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں ہم عوام کو چھوڑیں, آپ عوام کو چھوڑ دیں, عوام کے لیے چھوڑ دیں, عوام کو سوچنے دیں, یہ نیشنل انٹرسٹ کو آپ چھوڑ دیں, آپ کاروبار کی بات کریں. اگر آپ کی قیمتیں فروخت, آپ کو اعتراض کیا ہے؟ مجھے آپ یہ جواب دیں. پراچا صاحب سوری ایک سیکنڈ, میں کو پورا ٹائم دے رہا ہوں, مجھے یہ جواب دیں آپ کو کیا اعتراض ہے قیمتیں فروخت پیٹرول کے برابر ہو, اور اگر نہیں اعتراض ہے تو وہ بتائیں. جی 2 باتیں اس کے لیے ضروری ہے جی پلیز. پہلی بات یہ ہے کہ جی اگر اس کی قیمت پیٹرول کے برابر ہو تو کیوں ہو کہ پیٹرول کے کم استعمال ہو, تو اگر یہی گیس جو ہے کسی اور سیکٹر میں استعمال کر رہا ہے تو اس کے متبادل فیول کو بھی دیکھا جائے نا. ہم 50% سستے ہیں, باقی لوگ 91% سستے ہیں. اگر آپ یہ بات پیسے کی بات کرتے ہیں کہ استعمال کم ہو تو 91 والے کو 50% میں نے گاڑی میں فرٹیلائزر نہیں ڈالنا بھائی, استعمال کر آپ نہیں, میں فرٹیلائزر نہیں کر رہا, میں آپ کو انڈسٹری کا ٹیرف بتا رہا ہوں. 400 دائیں بائیں پھرائی جا رہے ہیں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. آپ نہیں مانتے پرائس برابر نہیں ہونی چاہیے, اور اس پہ آپ مجھے ریزن نہیں دے رہے, کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں پرائس, میں یہ کہہ رہا ہوں پرائس ریشنلائز ہونی چاہیے, برابر کی بات نہیں ہے. کاروبار یہ کیا کیا ہونی چاہیے؟ چلیں ریشنلائز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بل کم, آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں وہ عوام کی ریلیف بھائی چھوڑ دیں. آپ نے الیکشن نہیں لڑا ہوا, پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ میاں صاحب کو سوچنے دیں, آپ اپنا بتائیں کاروباری طور پہ آپ کی ریشنلائزیشن کیا ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ جو بھی بات ہے نئی گورنمنٹ جب چارج لے گی ان کو ہم دیں گے, جو بھی آپشنز ہیں سارے دیں گے, لیکن اتنا ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک و قوم کے لیے جو تکلیف چلیں میں بھی کھڑا تو ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک ایکس ایم ڈی ہوتے تھے پی ایس او کے, شوکت عزیز صاحب تب تھے, انہوں نے کہا, میں شوکت عزیز صاحب کو پوچھا تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, یہ پولیٹیکل کمپلشن ہے میرا سی این جی اسٹیشنز دینا. اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ بہت سے ایسے ایم این ایز منسٹرز, کسی کے 6 ہیں کسی کے 7 ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے.
کیا یہ وجہ ہے کہ ان کی صفوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے؟ پہلے پیپلز پارٹی کے چیتے تھے, پی ایم ایل کیو کے سارے لوگ تھے, پی ایم ایل این کے بہت لوگ ہیں جو سی این جی اسٹیشنوں کے مالک ہیں. کیا یہ ہے اصل وجہ جو یہ پالیسی نہیں چینج ہوتی؟ دیکھیں کچھ لوگ جو ایکسپرٹ بھی ہیں اس ایریاز میں, ان کا ویو ہے کہ شوگر کین از اے پولیٹیکل کراپ, شوگر انڈسٹری از اے پولیٹیکل انڈسٹری, اینڈ سی این جی از اے پولیٹیکل کمرشل وینچر. 2 قدم آگے چلی گئی. ٹھیک ہے, 2 قدم آگے چلی گئی ہے. تو اب کس کے پاس ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل کمرشل وینچر. اس میں ہر اکراس دی پولیٹیکل ڈیوائڈ جس کو بھی موقع ملا سب نے سی این جی کے اسٹیشن لگا لیے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک بالکل گولڈ مائن تھا, بہت پیسے بن رہے تھے اس میں. تو کوئی حرج نہیں ہے, بزنس میں لوگ لگاتے ہیں پیسے بنانے کے لیے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک لمیٹڈ ریسورسز ہے ہمارے پاس. کوئی دیکھیں یا تو زمین کے اندر سے گیس نکالیں, لیکن مجھے آپ سے بتائیں امرتا, بلکہ آپ مجھے بتائیں, اب آپ پالیسی میکنگ بیٹھے ہوئے, ہم اعتراض کیا ہے؟ مجھے پراچا صاحب نے اعتراض کوئی نہیں بتایا کہ اگر قیمتیں فروخت سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے. ان کی تو جتنی کنزمپشن ہے وہ بک رہی ہے, جتنا ان کو مل رہا ہے, وہ تو پہلے کی لائنز اتنی لمبی ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں ہمارے؟ نہیں, وہ آئی تھنک کہ اگر پیٹرول کے برابر کر دیں گے اور تو پھر تو کوئی سینس ہی نہیں نا, کیونکہ پیٹرول کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. میرے خیال سے اگر پیٹرول اور یہ برابر ہو جائے گا تو سی این جی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور پیٹرول زیادہ ایفیشینٹ چلتی ہے. آئی تھنک کہ ایک بی ٹی یو آف پیٹرول وڈ گیو یو اے گریٹر مائلیج دین اے بی ٹی یو آف, آئی تھنک 20% زیادہ ایفیشینٹ ہے. تو اگر ایکچولی آپ 20% کے اگر پیٹرول سے 20% کم بھی ہوگی تو سی این جی ختم ہو جاتا ہے یوز, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی بات صحیح ہے کہ اگر انہوں نے سارے پیسے لگا کے انویسٹمنٹ کر رکھا ہے, اور اگر آپ اس کو پیٹرول حل کیا ہے اس کا حل, جیسے انہوں نے بھی کہا اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پرائسز کی ریشنلائز کر دیں اکراس آل سیکٹرز, اور کوئی بھی بزنس کو بند کرانے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہر چیز کا آج حل ضروری نہیں ہے, مطلب اس کا ہم 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں. بیسیکلی آپ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں آئے ہیں, ایک سال کے آپ میں ہمت نہیں ہے ٹف ڈیسیژنز لینے کی. میری اطلاع تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ انرجی منسٹری کمبائنڈ ہے, وہ دوبارہ آپ نے 2 حصوں میں کر دی, شاید وزیر آپ نے زیادہ بھگتانے ہوں گے, اس لیے وہ بھی نہیں ہے. آپ کوئی ایسی ڈیسیژن نہیں لینا چاہتے جہاں پہ پبلک تماشا لگے اور آپ لوگ وہی آپ بھی اسی. مالک صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں جو منسٹریز کا تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے ایکچولی کہ نمبر آف منسٹرز بہت کم ہوں گے, 25-26 ہوں گے ٹوٹل, ایز اپوز ٹو جو پہلے کوئی 40-50-60 کی فوج تھی, وہ نہیں, ہم تو 20-25 منسٹرز میں وہ کر لیں گے. تو وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کو نمبر آف منسٹر زیادہ کرنا ہے, دیٹس ون تھنگ. جہاں تک سی این جی کی بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 1 سال کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایل این جی کے ٹرمینلس کھول دیں گے اور وہاں پہ امپورٹ کر لیں گے. اب اگر کوئی آدمی ایل این جی امپورٹ کر لیتا ہے جو کہ پیٹرول سے سستا ہوتا ہے, اور وہ اگر ایل این جی بیچتا ہے سی این جی کے اسٹیشنز میں, تو اس میں کیا حرج ہے ہم کو؟ مطلب وائی آر وی اسٹاپنگ بزنسز ان پاکستان؟ مطلب یہ کوئی سینس نہیں بنتا ہے مجھے کہ بزنسز ختم کر دیں, چاہے اس میں 25,000 لوگ امپلائی ہوں یا 50,000. ایل این جی والا کہے گا کہ آپ نے جو سی این جی کی انفیئر پرائس کی ہوئی, آپ سی این جی انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ایک تو حکومت پرائسنگ کے اندر انوالو ہی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر وہ نئے ایکوزیشنز آتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہے وہ پولیٹیکل ہے, حکومت انوالو نہیں چاہیے. تو پھر کیسے ایل این جی کے پرائس ڈاکٹر صاحب کیسے ایل این جی امپورٹ کرے, آدمی ڈالے جتنے کی پڑتی ہے وہ بیچ دے گا سی این جی اسٹیشنز کو, جا کے آگے پیٹرول بیچ. تو جو باہر سے منگا کے جو اس کے ساتھ سلوک کرے, اور جو آپ کی اپنی نیچرل سورسز ہیں اس کے ساتھ جو آپ مرضی آپ کو جو باہر سے منگا کے جو کاسٹ آ رہی ہے, جو بھی کاسٹ آ رہی ہے اس میں. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہم 4 بلین کیوبک فٹ آف گیس روز نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, اور ہم نے ایکسپلوریشن بڑھائی نہیں ہے. اور اگر ایکسپلوریشن کی ہم اسی اسپیڈ پہ چلتے رہے تو یہ 4,000 کی جگہ 2,000 رہ جائے گا اگلے 2024 میں, میرے خیال سے 2025 میں, 10 سال میں. سو وی ہیو ٹو ریئلی ایکسپلور. ہم یہاں پہ $16 کی امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم $6 یا $4 اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں, ہم ان کو زیادہ پیسے دے کے امپورٹ. آپ لوگ سنا آپ نے بڑا سعودی پریشر آ گیا گیس پائپ لائن پہ, پہلے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, آپ نے ایک پروگرام میں بھی کہا بالکل, اب سنا اب آپ لوگ کہتے ہیں نہیں اب ایران پہ دیکھیں گے, کیا واقعی صحیح بات ہے؟ بالکل صحیح بات نہیں ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم نے ہمیشہ, آپ کا بھی جذبہ ٹھنڈا ہو گیا. نہیں, میرا جذبہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا. گیس پائپ لائن, وی آر فار امپورٹ آف گیس ویدر اٹس تھرو اے پائپ لائن اور تھرو این ایل این جی ٹرمینل اور واٹ ایور. لیکن دا تھنگ از کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہم مطلب جو چیز $5 کی یہاں پہ بیچ رہے ہیں وہ $20 کی لے لیں, اس کو ہم کیا کریں گے پھر ری نیگوشیٹ کریں گے. نہیں, اس کو دیکھیں آپ, یہ دیکھیں بجلی کے اندر مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم فرنس آئل لے رہے ہیں $80,000 پر ٹن کا, اس سے ہم بجلی بنا رہے ہیں $16 کی, ہم بیچ رہے ہیں $9 کی, تو ہم کو سب ڈیٹ پڑ رہا ہے. اب ہم گیس میں بھی یہی کریں گے, ₹5 یا تو $5 کی بیچ رہے ہیں. گیس پائپ پروجیکٹ ہے, چل رہا ہے, ایران گیس پائپ پروجیکٹ بالکل ہے, لیکن اٹ ول سبجیکٹ ٹو ریویو. اچھا, ایک وہ کمپنی ہے ایرانی میپنا, ایران میں انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 70,000 میگا واٹ, اس میں سے 67,000 میگا واٹ یہی کمپنی دے رہی ہے. انہوں نے بھی بیان دیا کہ جی ہم پاکستان کو 10,000 میگا واٹس آف پاور دے سکتے ہیں شارٹ ٹرم پہ. ایسی کوئی بات آئی ہے ان کی 10,000 میگا واٹ کا تو میں نے نہیں سنا ہے. 1,000 میگا واٹ کی کافی عرصے سے بات چل رہی ہے.
50 या 70 मेगावाट तो ईरान दे रही है ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर गवादर के उसके पास, ठीक है। अब वो 1000 मेगावाट भी अगर लेना है तो उसको पावर इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल है, वो बलूचिस्तान में इतनी यूसेज नहीं है, उसका तार लेके आना, ट्रांसमिशन केबल्स लेके आना ऑल द वे टू सिंध एंड पंजाब, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट एक ये बात जो है आपकी कि अगर हम गैस लेके आ रहे हैं फॉर इंस्टेंस और 700 किलोमीटर की लाइन बिछा रहे हैं और उस गैस से आके बिजली बनानी, तो इट विल बी चीपर कि हम बिजली बना के उधर से लेके चलें, ये अभी हम ब्रेक में मुझे जाना है डॉक्टर साहब। ब्रेक से बाद आके मैं 2 सवाल हैं। एक आपने ये भी लिखा कि 500 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे ऐसा है जो एक मुकदमे में फंसा हुआ है, जो तकरीबन 12% टोटल हमारे गैस उसका है, सुई के बराबर है प्रोडक्शन। वो क्या सीन है? और आखिरी सेगमेंट हम कोशिश करेंगे हम किसी बाकायदा हमें कुछ जवाब मिल जाए कि क्या होना चाहिए, कम अज़ कम CNG के ऊपर क्या होना चाहिए और गैस पे क्या होना चाहिए। तमाम पार्टिसन से बात होगी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम कोशिश करेंगे आज कोई एक डेफिनेट सोल्यूशन हमें मिल जाए। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली लास्ट सेगमेंट, आपको पता टाइम बड़ी जल्दी जाता है। ये 500 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पर डे, ये क्या सीन है? ये बहुत ज़माने से एक लिटिगेशन में फंसा हुआ है OGDC के साथ। इसके बहुत सारे कंपनीज़ के लिटिगेशन चल रही हैं, बस वो चल रही हैं। हमारे यहाँ कोई एक मरतबा कोई स्टे ऑर्डर ले ले, कोई लिटिगेशन चल रहा है तो बस चल रहा है। तो ये 500 मिलियन गैस क्यूबिक फीट गैस जो तकरीबन सुई गैस के सुई फील्ड के बराबर है वो मौजूद है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लिटिगेशन है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वज़ीर आए सबसे पहले अगर ये तवज्जो दें कि 500 मिलियन क्यूबिक फीट अगर ज़मीन वो आना शुरू हो जाए में सिस्टम में। OGDC का केस चल रहा है कि OGDC के साथ उनके मुकदमा चल रहे हैं। आई थिंक फील्ड 29 है ये सुई की फील्ड, कुछ ऐसे कई फील्ड है, ये मेरे ख्याल इतना शायद नहीं है 500, लेकिन अल्लाह करे हो। नहीं 500 ही है, हाँ 500 ही है। देखें अब मैं थोड़ा सा चूँकि लास्ट सेगमेंट है, मैं कुछ एक दो सजेशन भी देना चाहता हूँ ना। देखिए बेस्ट अभी जो लोग इतने 6-6 घंटे 8-8 घंटे जो लाइन लगा के खड़े होते हैं, ये क्यों खड़े होते हैं? इसलिए कि इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंशियल है कि वो 6 घंटे खड़े होने को भी तरजीह दे देते हैं और गैस लेते हैं ट्रांसपोर्ट में। आप उसको रैशनलाइज करें प्राइस, जैसे अगर BTU वैल्यू के हिसाब से करें और जिस तरह से ऑयल के बराबर कर दें, 80-85%, 90% ऑफ ऑयल के बराबर कर दें, ताकि लोगों को इंसेंटिव ना हो वहाँ खड़े रहने का, तो खुद ब खुद आपका मसला हल हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ बेस्ट सोल्यूशन है। जो दूसरा जो है वो रेडिकल सोल्यूशन है कि जी आप बाय आउट कर लें अगर नहीं है, लेकिन बेस्ट इकोनॉमिक वो होना नहीं है, लेकिन बेस्ट इकोनॉमिक सोल्यूशन जो है, ये सारे मेजर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, विद इन 100 to 180 डेज की बात कर रहा हूं मैं। तो ओगरा हैज लॉस्ट कंट्रोल। देखें ओगरा ये नेपरा की बात, नेपरा जो है ना, इसको भी इसमें अनदर सजेशन में एक इससे पहले एक बता दूं कि हम बिजली बहरान की बात कर रहे हैं, थेफ्ट की भी बात कर रहे हैं। हर कोई जो सबसे बड़ा सोर्स है थेफ्ट का वो है जितने भी वापडा और किस तरह के जो बिजली के कंपनी में काम कर रहे हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। लिमिट है ना कितने यूनिट, किसने जाके चेक करना है सारे, और वो फिर आगे सबने पाइपें दी हुई हैं, लाइनें दी हुई हैं। लेकिन मैं एक वापडा का एम्प्लॉय हूँ, 10 घर मैंने इधर दे दिए, 10 घर इधर दे दिए, अपना ही वापडा चल रहा है, घरों में वापडा चल रहा है, कौन जाता है उसके मीटर चेक करेगा? अच्छा मुझे लगता है एक सेकंड इंटरव्यू करूंगा। हमारे साथ एहसन बशीर साहब हैं, चेयरमैन एप्टम ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल। ये तो हो नहीं सकता CNG की बात हो और टेक्सटाइल वाले ना है। जी चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 30 सेकंड्स बताइए क्या व्हाट डू यू से? अभी आपका प्रोग्राम था और मैं इसमें ये बातें सुन रहा था कि जी सारे ये CNG सेक्टर को भी चलना चाहिए, बिजनेसेस को चलना। सर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हमारी गलती है जो मैं हम सब के नॉलेज में होना चाहिए कि पाकिस्तान गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 24वें नंबर पे है और CNG की गाड़ियों की पॉपुलेशन में हमने अपने आप को दुनिया का नंबर 1 बना लिया है। देखें दुनिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे, GDP नहीं बढ़ेगा, मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, तो हमें ये सब्सिडी और सस्ती फ्यूल देने की गाड़ियों का क्या फ़ायदा। हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर पे CNG एंड जो भी सेक्टर के अगेंस्ट मैं बात नहीं करना चाहता, मगर रिसोर्सेज की मोस्ट इकोनॉमिक प्रायोरिटी में रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से पावर बनानी चाहिए। पावर बना के आप जब इकोनॉमिक सेक्टर को देंगे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी जॉब क्रिएशन होगी, आपकी GDP बढ़ेगी, तो आपकी ये सारे जो रिलेटेड मसाइल हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। अगर हुकूमत ने लोअर इनकम तबके को किसी किस्म की CNG की मद में सब्सिडी देनी है
तो बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हुकूमत के पास और पैसा आएगा और वो डायरेक्ट पेट्रोल में या किसी भी तरीके से पेट्रोल में सब्सिडी दे सकते हैं। ये तरीका नहीं है कि हम मुफ्त में अपने पूरे के पूरी मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल रिसोर्स को गाड़ियों में 10 से 15% एफिशिएंसी के फॉर्म में जलाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एब्सोल्युटली राइट, यही मैं कह रहा हूँ। मिफ्ता साहब, इसमें क्या आपको एतराज है उनकी बात में? एहसन तो मेरा दोस्त है, इसकी कोई बात में मुझे एतराज़ नहीं है। वो भी सेठ हैं, आप भी सेठ हैं, आपका एक लॉबी है ना, बिजनेस एलीट है। नहीं देखें, व्हाट ही इज सेइंग इसकी सही बात है। टेक्सटाइल ने बहुत सफ़र किया, सारे आप सब भी सही हैं, डॉक्टर साहब भी सही हैं, एहसन बशीर भी सही हैं, उधर से अपना गयास ख्वाजा साहब भी सही हैं। एक ही मसला आप है, कौन से कोई अखबार का एडिटोरियल लिख रहे हैं, आप भी सही हैं, मैं भी खुल के बात करें यार। एक ही मसला है कि प्राइस इज नॉट राइट। हाँ, जिस चीज़ की प्राइस सही नहीं होती उसमें ये मसला होता है। हमने पाई को नहीं बढ़ाया। देखिए 6000 मिलियन क्यूबिक फीट हमारी रोज़ की कंजम्पशन की डिमांड है इस प्राइस पे और 4000 सप्लाई है। 2000 की कमी होगी, सीएनजी वाला बोलेगा कि फर्टिलाइज़र बंद कर दो, फर्टिलाइज़र वाला बोलेगा टेक्सटाइल बंद कर दो। इसकी प्राइस को रैशनलाइज कर लें, आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड भी एबेट हो जाएगी, एंड इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये मतलब ये 200 साल की इकोनॉमिक साइंस आपको बताती है कि अगर आपने प्राइस सही नहीं करी तो आपका ये हमेशा मसला रहेगा, एक्सेस डिमांड रहेगी या एक्सेस सप्लाई रहेगी, आपको प्राइस सही करनी है। चलो मैं गयास प्राजा साहब को भी ले लूँ। प्राजा साहब, आप मुझे बताएं, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। जिससे बात करता हूँ, चाहे वो एप्टमा है, चाहे वो न्यूट्रल आदमी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो आप मुझे SMS कर रहे हैं, वो पुराने पावर सेक्टर के लोग हैं, सारे कहते हैं प्राइस जो सी है इसको आप पेट्रोल की कम अज़ कम 80 से 90% कीमत पे रखें। इस रैशनलाइजेशन पे अगर भाई आपको एतराज़ है तो वो मुझे बताएं क्या है। जी मालिक साहब, देखें बात ये कि सीएनजी तो 50% सस्ती है, यूरिया 96% सस्ता है, इंडस्ट्री जो है 84% सस्ती है, और सबसे अहम बात जो कैप्टिव पावर है वो तो 29% एफिशिएंट पे काम कर रहे हैं। नैब ने तहकीकात की, प्लानिंग कमीशन ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने कहा कि 454 MMCF गैस एक कैप्टिव पावर में जा रही है और 29% एफिशिएंसी वो बिजली बना रही है। तो अहम बात ये है कि हम प्लीज एक जो बात असल में सब लोगों का इशू, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए बहुत सारी गैस है जो ज़ाया हो रही है, वो गैस हम लेके इस सेक्टर को सेट कर लेंगे। बाकी जहां तक कीमत की बात है, मैंने शुरू में ही कहा, मुफ्ता साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि तमाम सेक्टर की प्राइस को रेशनलाइज करना चाहिए, किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप हमें 80% या 70% पे करते हैं तो कैप्टिव पावर को भी करेंगे, आप इंडस्ट्री को भी करेंगे, आप फर्नेस ऑयल के मैं कह रहा हूं सबकी रैशनलाइज करें तो फिर आप बिल्कुल आपकी फेयर डिमांड है कि हमें सिंगल आउट ना करें, हर जगह पे निज़ाम ठीक करें, और अगर सबका करते हैं फिर आपको कोई इतराज़ तो नहीं है ना कि रैशनलाइजेशन के ऊपर? देखें, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो शॉर्ट फॉल है ना, हम 3 महीने में सीएनजी सेक्टर का शॉर्ट फॉल मौजूदा सिस्टम से ही इनके साथ 2 इंडस्ट्री को भी और ये कर लेंगे सिर्फ 3 महीने में। ये चैनल पे लाइव कह रहा हूं ना, कोई इसको आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सब लोग भी सुन रहे हैं। ये सारी की सारी पुरानी गवर्नमेंट की मिली भगत थी, पैसे लेके गैस तकसीम की है, पैसे लेके गलत फिगर तकसीम की है, जिसका रिजल्ट उन्हें मिला है। इंशाअल्लाह ताला मैं कसम उठा के हल्फन कहता हूँ, नए लोग आ रहे हैं, ये नई टीम के साथ काम करेंगे। मुफ्ता साहब की बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज बताएं, गरीब को मार दो, गरीब को मारना मसले का हल नहीं है मालिक साहब। आपका गरीब को मार दो, देखिए मसले का हल ये जी मेरा सवाल ये है, आप क्योंकि आप कसम उठा रहे हैं, हल्फ उठा रहे हैं, दिल पे हाथ रख के सच बोल रहे हैं, तो दिल पे हाथ रख के मैं नाम नहीं मांगता, ये बता दें 3000 जो से ये आपके स्टेशन सीएनजी के हैं, इस पे से कम कितने सियासतदानों के, MNAs MPs या वजीरों के हैं? बिकॉज कुछ का मुझे पता है। अच्छा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के नाम ना बताइएगा कितने होंगे। जी मैं आप समझेंगे जी 50 भी हैं, मुझे बताएं 6000 इंडस्ट्रीज में से कितने लोग हैं जो सियासतदान नहीं? ये आप कैसी बात करते हैं? तो आप हंसने वाली बात करते हैं ना। सवाल है आम सवाल है। नहीं, ये गलत सवाल है ना। देखिए मालिक साहब, नहीं, मैं तो शुगर मिल पे भी कहता हूँ, मैं तो शुगर मिल पे भी कहता हूँ 10 अरब की सब्सिडी ले गए शुगर मिल ने और 70% पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। मैं शुगर मिल पे भी बात करता हूँ, यही वाली। जो आप इसको अपनी जाति ना बनाए ना, मेरा तो सिंपल सा सवाल है, आप जवाब ना दें। नहीं ठीक है, आपकी बात सही है। कम से कम जी 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, और हम तो उनसे ज़्यादा परेशान है कि गैस का इस्तेमाल भी बदरेग वही करते हैं, उनके स्टेशन भी लोड शेडिंग में बंद नहीं होते, उनकी बिलों की भी इंस्टॉलमेंट होती है, उनके बिलों के भी मसले होते हैं। लेकिन ये सब होता रहा है ना। अब नए लोग आएंगे, हम वो तमाम चीज़ें उनके सामने लेके जाएंगे। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ, हम किसी का नाम लिए बगैर बताते थे कि जी देखें ये मसला हो रहा है, तो वो कहते थे भाई वो हमारा MNA हमारे लिए वोट लाता है, आप हमारे लिए क्या लाते हो? तो इस तरह की चीज़ें तो हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें ठीक होंगी।
میں آپ کے توسط سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ گیس کا بحران بالکل نہیں ہے، یہ غلط تقسیم ہے، گیس ضائع ہو رہی ہے. 190 MMCF گیس یہ فلیئر گیس ہے جو 2-3 MMCF ضائع ہو رہی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ پراچا صاحب. جی مفتاح صاحب، آپ پالیسی میکنگ میں بیٹھے ہیں، بات بڑی کلیئر ہے. انہوں نے بھی بتایا کہ اس طرح لوگ ہیں جس طرح پولیٹیکل ایلیمنٹس میں، جہاں ٹیکسٹائلز میں بیٹھے ہوئے، جس طرح بیٹھے ہوئے شوگر مل میں بھی، اور یہ چوری ہو رہی ہے، یہاں بھی چوری ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، ریشنلائزیشن بھی ہو رہی ہے. اب وقت آ گیا وہی صحیح ڈیسیژنز لینے کا. کیا آپ لوگوں کے پاس ہمیں کچھ نظر آئے گا کہ صرف آپ لوگ بھی پچھلی گورنمنٹ کی طرح ٹوپیاں چلائیں گے؟ دیکھیں، اگر پچھلی گورنمنٹ کی طرح اگر ہم ٹوپیاں چلائیں گے تو وہ ہمارا حال ہوگا جو پچھلی حکومت کا حال ہوا ہے. تو وی آر ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ وی ہیو ٹو ڈیلیور. میاں صاحب نے اسپیسیفک سٹیپ بتائیں، ڈاکٹر صاحب نے 5-6 اسپیسیفک سٹیپ بتائے، لٹیگیشن ختم کروائیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ریشنلائز کریں اس کی. دیکھیں آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ میاں صاحب سیز ود دس. آئی مین ہی میٹس ود پیپل ایوری ڈے اباؤٹ دی انرجی ایشو. دس از دا نمبر 1 ایشو ان پاکستان. ٹھیک ہے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو 3 مہینے میں ہماری سمت نظر آ جائے گی. ہم کوشش کریں گے 2-3 ہزار میگا واٹ سسٹم میں ڈال دیں گے. ہم تھوڑی سی گیس ڈائیورٹ کر دیں گے فردر جہاں پہ جو کہ گیس سے چل سکتے ہیں. دیکھیے گیس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گیس سے جو پاور اسٹیشن چلتا ہے وہ 5 روپے میں بجلی دیتا ہے، تو آپ کی سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں ابیٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں کمی ہوتی ہے. ہم یہ کر لیں گے، آپ کو 3 مہینے میں سمت نظر آ جائے گی ہماری. ہم کنورٹ کریں گے، فیول مکس چینج کریں گے، فرنس آئل والوں کو کول پہ لے کے. اچھا، انڈیا سے جو بات چل رہی تھی بجلی لینے کی، اس میں کوئی ہے جان؟ بہت سارے پروپوزل ہیں، بات کر رہے ہیں ابھی. یہ اب دیکھیں مطلب لوگوں نے آپ کا گریبان پکڑ لینا. پروپوزلز ہفتے 10 دن بعد آپ بتائیں گے. آپ کی گنتی شروع ہوگی جس دن 11 مئی سے، جس دن آپ نے الیکشن جیتا ہے. آپ کا خیال ہے 5 جون سے گنتی شروع ہو رہی ہے. گنتی لوگوں کی 11 مئی سے شروع ہو رہی ہے. یہ میں آپ کی مرضی، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ سوچ رہے ہیں. لوگوں کے نزدیک آپ 12 مئی کو آپ کی حکومت بن گئی تھی. دیکھیے مطلب یو تھنک کہ 12 مئی کو ہم کسی سے ایگریمنٹ سائن کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کر سکتے نا. سر لاسٹ 1 منٹ، ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈز آپ مجھے فائنل بتائیں. ایک تو پرائس ایکسٹرائزیشن OGDC کا یہ ہونا چاہیے، اور ہم کیا کریں؟ یہ لوگ کیا کریں؟ ہم تو صرف دیکھ سکتے ہیں. ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. CNG کے جو ہمارے بھائی ہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے پرائس کو ریشنلائز کرنا. جہاں آپ اتنا واسٹ ڈفرینس رکھیں گے وہ اننیسیسری اس کے ایکسیس یوز ہوگا اور دوسرے انڈسٹری سفر کریں گے جو کر رہے ہیں. آپ اس کو ایٹ پار وتھ پیٹرولیم پرائسز کو لائیں، یہ خود بخود لوگ نہیں جائیں گے. کہتے ہیں کہ پرائس ٹھیک ہے، یہ فرٹیلائزر والوں کی بھی لاٹری نہیں لگی ہوئی. آپ کریں، بالکل کریں. آپ کو سبسڈی دینا ہے، فرٹیلائزر میں دے دیں سبسڈی. ٹھیک ہے نا، کسان کو سبسڈی دیں، کیونکہ آپ ان کو 53% آف گیس کے جو فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں، اس سے وہ گیس بناتا ہے، اس سے فرٹیلائزر بنا کے وہ بیچتا ہے. آپ اس کو کہیں کہ جو پرائس ہے اس کو آپ وہ پرائس پہ دیں، اور آپ کو سبسڈی دینی ہے. آپ فرٹیلائزر. سر رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا، مفتاح آپ کا بہت شکریہ، پراچا صاحب کا بہت شکریہ، احسن بشیر صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، بات بڑی سمپل سی ہے، آپ کے سامنے باتیں کھل کے آ گئیں. اس میں پولیٹیشینس کے بھی CNG اسٹیشنز بھی ہیں، جس طرح کی شوگر ملز بھی تھی، سب کچھ تھی. یہ جس طرح کا شوگر پولیٹیکل کراپ ہے، یہ بھی ایک پولیٹیکل پلس کمرشل وینچر ہے. گورنمنٹ کو سیدھی ترجیحات کرنی ہوں گی. اکانومی کے لیے، پاور جنریشن کے لیے کیا ضروری ہے. کسی ایک سیکٹر کو کہیں نہ کہیں دبنا ہوگا. یہ آئیڈیل ورلڈ میں ہم نہیں رہتے، آئیڈیل سولوشن نہیں ہے. ٹف ڈیسیژنز لینی ہوگی. آج کی بحث آپ نے سن لی ہے، آپ کے سامنے پکچر بڑی واضح ہو گئی ہے. یہ بھی نظر آ گیا کہ اس سیکٹر میں بھی چوری ہے، گورنمنٹ کے کہاں پہ لیپسز ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح فیصلے ہونی چاہیے. ضروری نہیں وہ پاپولر بھی ہوں گے. لوگ ہر اعتراض کرے گا، کسی کو نہیں اچھا لگتا 4 پیسے کم جائیں یا کوئی انکنوینئنس ہو، لیکن اب یہ ٹینیبل سولوشن نہیں ہے. ٹف ڈیسیژنز لینی ہوں گی اس گورنمنٹ کو. اور ابھی تک تو میری اطلاع یہ ہے کہ شاید جو انہوں نے پہلی ڈیسیژن لی تھی انرجی منسٹری بنانے کی، اور اس میں 2 منسٹرز بنانے، 1 منسٹر بنانے کی، اس کو ری تھنک کر رہی ہے گورنمنٹ. اگر یہ گورنمنٹ ابھی اتنی جلدی اپنا اتنا بڑا فیصلہ تبدیل کرنے پہ بیٹھ گئی ہے، تو پھر تھوڑا سا آنے والے دن کو اتنے پرومسنگ شاید نہ لگیں. I hope I'm wrong for the sake of country. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.